नाजरीन आदाब। अदबिस्तान के प्रोग्राम रजा सद्दीकी शो में आज हमारे मेहमान हैं कासिम याकूब। कासिम याकूब उर्दू अदबियात की दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं। वो बैक वक्त शायर, नक्काद और कालिम निगार के तौर पर जाने जाते हैं। अदबी सिलसिला नुकात और उर्दू वेबसाइट एक रोजन की अदारत से मुंसलिक हैं। आइए अपने मेहमान से मुलाकात करते हैं। कासिम याकूब भाई, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने मौका दिया कुछ बात करने का, कुछ कहने का। फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है और फैसलाबाद में ही मैं पैदाइश और मेरा ब्रॉटअप जो है वो लाइलपुर शहर से हुआ। कॉमर्स के साथ फिर मैंने ग्रेजुएशन की लिटरेचर में, उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से मैंने मास्टर्स किया उर्दू में और एमफिल और पीएचडी मेरी इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से है, जहाँ मैं अब दरसो तदरीस से वाबस्ता हूँ। इसी यूनिवर्सिटी से इसी शोबे से मैंने एमफिल और पीएचडी किया। तो बस ये एक छोटा सा तारुफ है जी। मेरी जो कि बुनियादी तरबियत जो है फैसलाबाद से शायरी के हवाले से हुई, दो कि मैं उतना अच्छा शायर तो नहीं बन सका और मतलब तालिब इल्म ही हूँ, लेकिन ये है कि मैंने अपने पहले जो एक दहाई जो है मैंने अपनी ज़िंदगी की अदबी मैदान में आने के बाद तो मैंने शायरी को दी। ज़्यादा वक्त मैंने गज़ल में और नज़्म में सर्फ किया और महफ़िल में बैठे मुशायरे पढ़े और फैसलाबाद का माहौल जो था वो बहुत बरी था इस हवाले से, गज़ल के हवाले से, तख्लीक़ के हवाले से। उसमें अंजुम सलीमी थे, वक्त अशरफ यूसुफ़ी थे, शाहद अशरफ थे, सनाउल्लाह ज़हीर थे, मसूद वफ़ा थे और बस सीनियर्स में सदीकी, रियाज़ मजीद, अनवर महमूद खालिद, बड़ी अच्छी क्लॉट जो थी फैसलाबाद में। फिर इफ्तिखार नसीम मुझे थोड़ा सा वहाँ की अदबी का अंदाजा इस लिहाज से है कि मैंने ज़री यूनिवर्सिटी में उनका जो शोबा इशात था उसके साथ मैंने कुछ 7 साल का अरसा गुजारा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदाजा है, क्योंकि शाम को मेरी भी थोड़ी सी मीटिंगें जो है वो इसी अदबी रुझान की तरफ होती थी। मतलब बहुत अच्छा माहौल अभी तक मौजूद है। जी। अभी भी आप देख लें, मंजूम एक तंजीम है वो बहुत एक्टिवली, तो बड़ा अच्छा एक लिटरेरी माहौल वहाँ मौजूद है। इस तरह अंग्रेज़ी में भी बहुत अच्छे नाम जो हैं वहाँ मौजूद हैं, जो चाय खाना और टी स्टॉल कल्चर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है फैसलाबाद। लाइक वो लोग आते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं और इसलिए भी शेयरिंग वहाँ करने के मौके ज़्यादा है दूसरे शहरों की निस्बत। तो मेरा ब्रॉटअप फिर वहाँ हुआ। तो फिर मैं 2006 में मैं लाइलपुर से इस्लामाबाद आ गया। मेरी कनेक्शन तो उसी तरह कायम है फैसलाबाद से, लेकिन यहाँ मैंने एक सरकारी तालीमी इदारे से मैं वाबस्ता हो गया। अभी मैं कुछ 2-3 साल से सरकारी जामिया यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ। मतलब मेरा अब शहर जो है वो माइग्रेट मैं कर चुका हूँ इस्लामाबाद में। सही। अच्छा कासिम याकूब भाई, आप ये बताइए कि हम आपका ज्यादा काम चूंकि तनकीद के बारे में है, तो ये बताइए कि तनकीद है क्या? बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया। असल में तनकीद जजमेंट है और मतलब लिटरेचर की, अदब की, तख्लीकी फनपारों की जजमेंट। क्योंकि जजमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई फैसला, सिर्फ सादे से कोई कोर्ट्स में फैसले होते आपने कोई फैसला सादर कर दिया, बल्कि आप उसकी डायमेंशन को खोलते हैं, आप ताबीरें करते हैं, आप इम्कानात दिखाते हैं, फिर तशरीह करते हैं, तौज़ीहात पेश करते हैं, दलाइल से, ऑब्जेक्टिव टूल से आप उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको खोलते हैं। ऐसा ये तख्लीकी अमल से बहुत मुख्तलिफ अमल है और इसे आप तख्लीकी अमल का हिस्सा नहीं कह सकते या उसकी बाई प्रोडक्ट नहीं कह सकते, जो हमारे यहाँ तस्वर मौजूद है कि ये उसकी कनीज है तख्लीक। लिहाजा तनकीदी अमल एक पूरी जिम्मेदारी का और मतलब जजमेंट करना किसी फनकारे को, ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और आप देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी आरा रखते हैं, लेकिन जब शमसुरमान फारूकी कोई राय देगा, गोपीचंद आरंग देगा, वजीर आगा देगा, नासिर अब्बास नईर को राय देगा, उसकी अहमियत होती है, इसलिए कि उनके पीछे एक पूरा तनकीदी टूल्स का या आरा का एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसकी अहमियत भी होती है। सही। अच्छा, मैं पीछे चलता हूँ, तो आप अरस्तु की बुतीका को तनकीद में क्या हैसियत देते हैं? देखिए, बड़ी अहमियत है। मैं
بوتیکا کی طرح ہی بھرت منی کی ناٹیہ شاستر کو بھی دیتا ہوں، جو یہاں پتہ نہیں کیوں ہم ہر چیز کو جوڑ لیتے ہیں بڑی جلدی، ویسٹ اور ویسٹ سے پھر یونان سے پھر گریک کا جو خاص دور ہے، اور یہ جو 3-4 خاص پیریڈ جو ہے 200-250 سال کا، ہم ساری چیزوں کو یہیں سے دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ انٹلیکٹ جو تھی وہ فروغ حاصل ہو رہا تھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ ناٹیہ شاستر زیادہ بڑی کتاب ہے، جو رس کا نظریہ ہے، پھر اس کے بعد جو آنند وردھن کا دھونی کا ہے، وہ زیادہ اہم اور خوبصورت ہے، اور زیادہ بڑے پیمانے پر ادب کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، زیادہ وائڈرلی جو ہے، بلکہ براہ راست جو ہے وہ سے مخاطب ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ چونکہ ویسٹ کے پاس چونکہ وہ گریک ہے، اور وہ اپنی کرتے ہیں ہر جگہ، وہ لے کے آتے ہیں، اور اپنی انہوں نے بوتیکا کو، پولیٹکس کو ہر جگہ رکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بہت سے ٹریجک اور کامیڈی جو تھاٹس تھے کیا، اور بڑا خوبصورت بائیفرکیٹ کیا ادب کو، کس طرح ادب کام کرتا ہے، اور ادب کیا ہوتا ہے، ادب کیا نہیں ہوتا۔ یہ بڑے جینن سوالات تھے جو تھریٹیکل کرٹیسزم کے، اور میرے کہنے کا صرف مقصد ہے کہ یہاں بھی بہت بڑے سوالات اٹھائے گئے، لیکن شاید ہم اس طرح اس پہ توجہ نہیں دیتے، یا ابھی کرٹیسزم جو ہے اس کو پوری طرح توجہ نہیں دے رہی۔ گوپی چند نارنگ نے اس پہ بہت اہم سوالات، ہمارے ہاں جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ مغربی تنقید کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ مغربی، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم تنقید میں مغرب کی تقلید کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ناقد جو ہے اپنا تنقیدی رویہ ابھی تک طے نہیں کر سکا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اردو کی شاید آپ بات کر رہے ہیں۔ جی نہیں بالکل، ہمارے ہاں ناقد نے اپنا واضح کیے۔ مثلاً دیکھیں آپ حسن عسکری صاحب کو دیکھیں کہ انہوں نے ایک ٹریڈیشن تھیوری دی کہ ادب جو ہے وہ ٹریڈیشن سے بنتا ہے، اس کی ایک میٹافزیکل ٹریڈیشن ہوتی ہے ہر معاشرے کی، اور جہاں نہیں ہے وہ معاشرے ٹریڈیشنل معاشرے نہیں ہے۔ انہوں نے پورا تھیورائز کیا، اور بے شک انہوں نے رہنے گنوں سے لیا، لیکن انہوں نے اپنے تناظر میں اس کو پیش کیا، اس کو جوڑا، پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا سلیم احمد نے، اور پھر ایک پوری لاٹ جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ دیکھیے ادب جو ہے یا کرٹیسزم جو ہے، یہ تو انٹرپریٹیشن کا نام ہے۔ تخلیق کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی تنقیدی ٹول کو استعمال کریں یا کسی فکر کو، آپ تو ایک کیفیت کو استعمال کریں، کیفیت کو بہاؤ میں آپ لکھتے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کرٹیسزم کے لیے بیٹھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو آپ نے پھر اس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ فن پارہ جو ہے کہاں پلیس کر رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا معنی ہے، اس کے اندر کون کون سی جہاد، مانوی جہاد نمایاں ہو رہی ہیں، اس کے اندر کتنی تعبیریں آ رہی ہیں، اس کی ویلیو ججمنٹ کیا ہے، یہ کہاں کھڑا ہے، اس کی روایت سے، ماضی سے، آگے آنے والے فن پاروں پہ کیا اثرات ہیں۔ تو یہ محض تاثراتی کام تو نہیں چلے گا نا، اس لیے آپ نے پھر کوئی نہ کوئی تھیورائز کرتے ہیں، اسے بناتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور پھر کوئی کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہمارا یہ آج کا جو ناقد ہے، زمانہ حاضر کے جو ادبی مسائل ہیں ان کا احاطہ کرنے کے قابل ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں کر رہے ہیں، اور یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کم ہو گیا ہے ہمارے ہاں یہ رجحان۔ مشکل کام ہے، ہم زیادہ سرسری ہو گئے ہیں، اور تھارو اسٹڈی نہیں رہی، یا ہماری اپنی ہم تعصبات کا شکار ہو گئے ہیں شاید اس وجہ سے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ مسلسل لکھا جا رہا ہے۔ ابھی ناصر عباس نیر کا میں نے نام لیا، اقبال آفاقی صاحب بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں تو ایک پوری چین ہے، اور ایسا نہیں کہ ہمارے ہاں لکھ نہیں رہا۔ بہت سے، میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ہمارے ہاں جو پچھلی دہائی میں جو اچھی کتابیں سامنے آئیں، تو ایک پوری جنہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، انہوں نے تھیورائز کیا، کچھ ادب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے ہر دور میں، چند لوگ، کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اب کچھ زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ 2000 کے بعد والی جو نسل ہے، جیسے ہی وزیر اعلیٰ صاحب گئے، یا صدیقی بہت بڑا نام تھا، وہ گئے، تو ایک کمی محسوس ہوتی ہے لکھنے والوں کی، اور ینگرز میں، نئے لوگوں میں بہت کم لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ لکھا جا رہا ہے، لوگ لکھتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تنقید کتنی اچھی نظم پہ لکھی جا رہی ہے، غزل پہ لکھی جا رہی ہے، فکشن پہ آپ دیکھیں اختر رضا سلیمی نے ایک پورا ناول نمبر دیا ہے، اور 2 والیومز میں کوئی 1200 صفحات ہیں۔ کہاں سے آ رہی ہے کرٹیسزم؟ لکھا جا رہا ہے ناول۔ اچھا، یہاں میرا خیال ہے کہ کم ہوتا ہے، ورنہ وہاں کے تو بہت سارے، انڈیا کے تو بہت سارے جرائد جو ہیں وہ
اس تنقید کے اوپر اور مختلف جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں کا اس کو دیتے ہیں. مثلا ناول کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ ایک ارگندہ میگزین ہے, اس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک 2 دفعہ جو ہے, ایک دفعہ فکشن نمبر نکالا, ایک دفعہ ناول نمبر نکالا. تو وہاں پہ میرا خیال ہے یہاں کی نسبت اگرچہ وہاں پہ ہندی ڈومینیٹ کرتی ہے, لیکن وہ کام بہرحال میرے حساب سے تو یہ یہاں کی نسبت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے وہاں پہ. یہ بالکل میں آپ سے بالکل متفق ہوں. ہندوستان میں زیادہ بہتر کام کرٹیسزم میں ہو رہا ہے. اس کی شاید بڑی وجہ یہی ہے کہ جامعات میں انہوں نے ایک بڑے لوگ بیٹھے ہیں, قاضی افضال بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے تھے, اور حامدی کشمیری تھے ٹھیک ہے سری نگر یونیورسٹی. وہ وہاں پر زیادہ جامعاتی سطح پر بھی بہت معتبر کام ہوا. کرٹیسزم میں نہیں, تحقیق میں بھی بہت اعلیٰ کام ہوا. وہاں تحقیق کی پوری روایت جو ہے ہندوستانی جامعات میں اور وہاں زیادہ بہتر فارم میں. ہمارے ہاں تخلیقی روایت زیادہ مضبوط ہے میرے خیال میں انڈیا سے. اچھا, یہ جو تنقید کی موجودہ صورتحال آپ کیسی دیکھتے ہیں؟ تنقید کی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی تنقید کی. بڑا آپ نے مجھے مشکل سوال آپ نے دے دیا ہے. بس آپ دیکھ لیں, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 2000 کے بعد مخدوش ہے حالت یہ والی. کافی جو ہے مسائل کا سامنے, بہت چند نام جو ہیں اردو میں لکھنے والے اب رہ گئے ہیں. ویسے تو آپ دیکھیں جامعات میں بہت لکھا جا رہا ہے, اور ڈھیروں کی ڈھیروں آپ کو لگتا ہے جیسے سب لوگ ہی تنقید لکھ رہے ہیں, لیکن وہ کوئی سسٹمیٹک کرٹیسزم نہیں ہے, وہ مضمون نگاری ہے. مضمون نگاری میں آپ کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں دیتے, آپ پہلے سے موجود پوائنٹ آف ویوز کو آپ جمع کر دیتے ہیں, اور کوئی انہانسمنٹ نہیں ہوتی آپ کسی نئے گوشوں کی. لہٰذا آپ اسے تو نہیں کہہ سکتے تنقید, نہ میں اسے مانتا ہوں. اسی طرح جامعاتی سطح پر جو تھیسس لکھے جا رہے ہیں وہ بھی میں اسے تنقید کے زندے میں, کیونکہ وہ بھی ایک میکینیکل ورک ہوتا ہے, اور آپ نے ایک خاص ہدف بنایا ہوتا ہے, اور اس پہ آپ نے ڈگری لے لیتے ہیں اور وہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کم ہے نام. جب یہ کہا ہے تو مجھے خود یاد کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. جب میں نے وہ ایک آرٹیکل لکھا تو اس میں 10, 12, 15 کتابیں نکالتے ہوئے اس میں بھی لوگوں نے بہت اعتراض کیا, جی یہ آپ نے کتاب کیوں شامل کی؟ اگر یہ کتاب, یاسر فاقی صاحب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر یہ کتابیں تنقید کی آپ نے نکالی ہیں تو پھر تنقید کا تو خدا حافظ. تو میں نے کہا اب دیکھ لیں یہی نکلتی ہے, اور جنہوں نے کچھ تھوڑا بہت پوائنٹ آف ویو دیا ہے, کچھ تھیورائز کیا ہے, بات کو آگے بڑھا رہے ہیں, کوئی اپنی بات کر رہے ہیں, کوئی لڑ رہے ہیں, کچھ نئی ڈائمینشن نکال رہے ہیں, تو بس یہی کچھ نکلتا ہے. پھر اب کیا کیا جائے, ہمارے ہاں تو یہ صورتحال بڑی نازک ہو. ہمارے یہاں جیسا کہ ابھی آپ نے بھی کہا, تو میرا اپنا تاثر بھی یہ ہے کہ تنقید کے نام پر تبصرے کیے جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے ہی میں جیسے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تنقید بالکل ایک تبصراتی سی رہ گئی ہے, اور آپ گفتگو کرتے ہیں, آپ سمرائز کر دیتے ہیں پورا. آپ مثلا آپ کو ناول پہ لکھ رہے ہیں تو آپ ناول کو سمرائز کر رہے ہیں, اس میں کریکٹرز بتا رہے ہیں, آپ اس پہ بتا رہے ہیں اس میں یہ ہے, اور پھر آپ کا کیا کمال ہے اگر ناول کی آپ نے خلاصہ ہی بیان کرنا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس طرح نہیں, تنقید کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکار پھر زیادہ بہتر جان رہا ہوتا ہے, وہ اس سے آپ پوچھ لیں وہ میں اس ناول میں کیا لکھا ہے اور کیا بتانے کی کوشش. تو وہی والی بات کہ ہمارے ہاں کرٹیسزم جو ہے وہ بیک فٹ پہ آئی ہے, اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے ہمارے نئے اذہان کا ہے, یا ہمارے ہاں جامعاتی سطح پر جو تنقید لکھی جا رہی تھی ان کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے اس اتنے اچھے پلیٹ فارم کو, جامعاتی رسائل کو اچھا استعمال نہیں کیا. میں یہ بار بار کہتا ہوں ہمارے جامعاتی رسائل جو ہیں وہ بھرتی کے مضامین اور اسائنمنٹس کلچر جو ہے انہوں نے, حالانکہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, HEC کا بالکل قصور نہیں ہے, بلکہ انہوں نے تو بہت اچھا آپ کو پلیٹ فارم دیا تھا کہ آپ معیاری کرٹیسزم کو, معیاری تحقیق کو آپ سامنے لائیں, لیکن وہ ہم نے اس کو ضائع کیا. میں ایک دو جو نیٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا, ہندوستان کے جرائد ہیں, اس میں اچھے معیاری قسم کے تنقیدی مضامین اور وہ جو ہے, اور اس میں محسوس ہوتا ہے کہ آدمی کچھ علم حاصل کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ کچھ اس قسم کی بات نظر نہیں آتی. اچھا, یہ جو جدید تنقید ہے اس میں جو مشکل اصطلاحات ہیں, کیا اس
کی موجودگی میں جب ہم ان کا استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ عوام میں مقبولیت حاصل کر سکے گی؟ نہیں دیکھیے، تنقید تو عوام کے لیے اس طرح لکھی نہیں جاتی، کیونکہ یہ ایک سبجیکٹ ہے، اور اس کی جس طرح لٹریچر جو ہے، پہلی بات تو وہ عوام کے لیے اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں غزل کیوں مقبول ہوئی؟ کیونکہ وہ عوامی سطح کے قریب گئی، اس وجہ سے غزل کو ہی ہم سارا ادب سمجھتے ہیں، شاید یہ وجہ بھی۔ لیکن تنقید پھر ایک چونکہ ڈسپلن ہے، اور ڈسپلن کے لیے پورا جارگن ہوتی ہے ڈسپلن کی۔ کوئی بھی ڈسپلن ہوگا، سوشیالوجی ہے، سائیکالوجی ہے، آپ کو کسی ڈسپلن میں جائیں گے تو اس کی ایک پوری اس کی جارگن آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ آپ اس جارگن کو پڑھیں، سمجھیں، پھر آپ کچھ لکھیں۔ تو یہ تھریٹیکل کرٹیسزم ہمارے ہاں جو آئی پچھلے 2-3 دہائیوں سے، 80s کے بعد 90s میں جس کا یہاں پر فلورش ہوا، اس نے آ کے ہمارے ہاں ایک نئی تنقیدی جارگن پیش کیا، اور یہاں لکھا گیا، اور اس پہ بڑی بحث مباحثے بھی ہوئے، اور ادب کیا ہے، ادب کی ماہیت کیا ہے، ادب کس طرح تشکیل پاتا ہے، اس طرح کے بہت بنیادی سوالات جو تھے وہ اٹھائے گئے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو سمجھ نہیں آتی یا جو نہیں پڑھنا تو نہ پڑھے، اور اس پڑھنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور تنقید کے اور بہت سے ڈسپلنز ہیں، لکھا جائے، اور لوگ لکھتے بھی ہیں، اور یہ بات غلط ہے کہ تھریٹیکل کرٹیسزم لکھنے والا صرف وہی لکھتا ہے۔ اب آپ ناصر عباس نیر کو دیکھیں، اقبال فاقی کو دیکھیں، ہمارے ہاں بہت سے اور بھی ہیں، تو وہ مطلب وہ بھی بہت کچھ لکھتے ہیں۔ فاروق ندیم ہمارے یہاں ایک لکھنے والے ہیں، تو ان کے ہاں، فاروق صاحب کے ہاں آپ کو بہت سی اور مضامین بھی ملیں گے۔ یہ صرف یہی تھریٹیکل کرٹیسزم نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ناقدین بھی گزرے ہیں جنہوں نے فن کے بجائے ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر تنقید پیش کی؟ جی بالکل ہوتا ہے، اور ایسی تنقید جو ہے وہ پھر ظاہری بات ہے وہ پرولونگ نہیں ہوتی، لمبی نہیں ہوتی۔ لیکن ایسے ناقدین بھی ہیں جنہوں نے اپنی پسند کو یا اپنی ججمنٹ کو انہوں نے بڑی دیانتداری سے پیش کی۔ دیکھیے، تنقید ہے ہی ایک سبجیکٹیو میٹر، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میرا پازیٹیو معنوں میں استعمال کر رہا ہوں، اس میں تعصب ہونا لازمی ہے۔ تعصب سے مراد یہ ہے میری ترجیحات ہیں، میری اپنی پلیسمنٹ ہے جہاں میں کھڑے ہو کے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر میری کوئی ججمنٹ نہیں ہے، یا میری کوئی تعصب نہیں ہے، تعصب پازیٹیو معنوں میں، یا میری کوئی ترجیحات نہیں ہے، تو اس کا مطلب میں تو پھر خلا میں بیٹھا ہوں نا، تو وہ تنقید تو وہ نہیں ہوتی۔ تو اس سے میرا خیال ہے کہ ادب پارے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ نہیں بالکل، مثلا آپ کے سامنے اگر 5 لوگ ہیں، آپ تو 5 میں سے آپ کو کہنا چاہیے کہ اس میں بہت بڑا کون ہے، اس میں نقصان والی تو بات نہیں۔ اسی طرح بحث پڑتی ہے۔ فیض صاحب کے بارے میں کہا وزیر اعظم نے کہ انجماد کی ایک مثال 60s میں کہا فیض صاحب عروج پہ، کیا آج دیکھیں، آج ہم یہ مانتے نہیں۔ توازن کی ایک مثال انہوں نے کہا وزیر نظم جدید کی کروٹیں، ان کی کتاب بڑی مشہور کتاب۔ تو آج دیکھیں انہوں نے دیانتداری سے رائے دی، اگر فیض صاحب کی اس گرینچئر میں ہوتے تو شاید وہ یہ رائے نہ دے سکتے۔ ایمانداری سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ تعصب، پازیٹیو تعصب جو ہے وہ بالکل دکھائیں۔ آپ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں ناراض نہ ہو جائیں، یا فلاں بندہ جو ہے مجھ سے، وہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ صحیح۔ اچھا، شمس الرحمان فاروقی اور شمیم حنفی جیسے نقاد کیا ہمارے ہاں موجود ہیں؟ اب تو میرے خیال میں سطح کے سینئرز میں نہیں ہے، لیکن بڑا خوشائن جھونکا ہے ناصر عباس نیر کا، مسلسل لکھ رہے ہیں، اور حمید شاہد صاحب لکھ رہے ہیں، بہت بڑی مضبوطی سے لکھ رہے ہیں۔ تب ہمارے حمید ہاں شاہد صاحب تو واقعی لکھ رہے ہیں، اور ناصر عباس نیر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان 2 یا 3 کے علاوہ کوئی نام، یا آپ کا نام لے لیں تو یہ 3-4 نام جو ہیں، ان کے علاوہ کوئی نام نظر نہیں آتا۔ تو تنقید کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں لکھنے والے ہیں، مثلا فاروق ندیم بہت اچھے ہیں، اسی طرح اور نام بھی ہیں۔ آپ نے کچھ نام جو ہے میں کچھ یاد کر لیتا، فوری میرے ذہن میں یہ نام آ رہے ہیں۔ اس طرح اور نام بھی ہیں، اور مثلا اقبال فاقی کا جیسے میں نے کہا، وہ بڑی کنٹرول کے ساتھ وہ تنقید بڑا اچھا، انہوں نے بھی بڑے اچھے اضافے کیے ہیں، تھیوری کے حوالے سے بھی اور ہماری ٹریڈیشن کے حوالے سے بھی، تصوف اور روایت کے حوالے سے بھی کتاب آئی۔ تو میں نے یہ اس لیے کہا کہ یہ جو 3-4 نام ہیں، جو آپ کا نام ہوا، یا حمید شاہد صاحب ہوئے، یا نیر صاحب ہوئے،
تو इनका तो ज्यादा काम मौजूद है, लेकिन बाकी जो है उनके एक एक दो के अलावा जो है उसके बाद आगे कोई काम उनका नजर नहीं आता। इस रेफरेंस से मैं ये बिल्कुल मैं इसीलिए यही बात कर रहा था कि वो थारो क्रिटिसिज्म जो है कि बाकायदा लिखी जाए और अपना मौक़िफ़ जो है बार बार दोहराया जाए, नुक्ता नज़र हो। असल यहाँ रावलपिंडी में रविश नदीम और सलाहुद्दीन दरवेश हैं, बहुत अच्छा एक उनका अपना नुक्ता नज़र है। सलाहुद्दीन दरवेश जो हैं वो मतलब वो कैपिटलिस्ट अप्रोच के साथ चीज़ों को देखते हैं, उनका एक अपना मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ। सलाहुद्दीन दरवेश साहब की मेरे ख्याल एक आध किताब ही आई है जो तनकीद के रेफरेंस है, काम कर रहे हैं। उन्होंने लिखा नहीं उन्होंने लिखा, उनकी 3-4 किताबें हैं, 5 किताबें हैं उनकी, और वो मादी नजरिए जो हैं अदब के, वो उस हवाले से मुसलसल लिख रहे हैं। अच्छा, फिर रविश नदीम को मैं बड़ी वेटेज देता हूँ, वो एक प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मुसलसल लिख रहे हैं, और ये अलग बात है कि उन्होंने कंपाइल नहीं किया। इसके अलावा पहले उनका काम भी हमारे सामने 3-4 किताबों की शक्ल, तो इसका मतलब लिख रहे हैं। नासिर की तरह जाहिर बात है हम लोग उस तरह नहीं लिख पा रहे, या जिस तरह इंडिया में जिस तरह आपने नाम लिए हैं, शमी मनफी साहब का, फारूकी साहब का, गोपी चंद नारंग का, काजी अफजाल का, वहाँ पर वाकई वो बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म होके वहाँ पर रवायत मौजूद है। चलें, अब हम तनकीद से निकल के एक जनरल अदब की तरफ आते हैं। तो तख्लीकी रवैयों में बड़ा अदब क्या होता है? क्या उर्दू में बड़ा अदब पैदा हुआ? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बड़ा अदब मौजूद है। सबसे बढ़कर देखना ये होता है कि उसका पोएटिक एक्सपीरियंस क्या है, वो किस पोएटिक एक्सपीरियंस में आपको शामिल कर रहा है। हम ज़्यादातर आदी हैं वाह के, और वो हमें सूट करती है गज़ल। अब आप देख लें, बिला मुबालगा मैं आपसे मतलब आपको बता सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ कि तख्लीकी अदब, शेरी अदब में नज़्म में ज़्यादा बड़ा अदब आया 20वीं सदी। उसमें राशिद से लेके सैन खालिद से लेके मजीद अमजद मौजूद हैं, अख्तर उलमान मौजूद हैं, फैज़ साहब से लेके, और आप यहाँ हुसैन जाफरी, आफ्ताब इकबाल, शमीम तक आए, या हमारे जो नए नौजवान हैं, इनमें सईद अहमद हैं, या शाहद अशरफ तक आप देखें, तो ये लोग जो नज़्म लिख रहे हैं, इन्होंने बहुत बड़े-बड़े एंगल्स से अदब को दिखाने की कोशिश की है। बड़ी-बड़ी कह लें कि ऐसी जिहतों से हमें मुतारफ़ करवाया है, जिनको पहले नहीं मस किया गया। तो मसलन इकबाल को हम बड़ा क्यों कहते हैं, गालिब को क्यों बड़ा कहते हैं? उन्होंने उस सतह पे जाके चीज़ों को दिखाने की, मसलन जब इकबाल ये कहता है कि मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में, तूने ये क्या गज़ब किया, मुझको भी फाश कर दिया। तो एक राज था सीने कायनात में, तो हम बड़ा इकबाल को क्यों कहते हैं कि वो कहाँ से जाके क्या बात कर रहा है। तो ज़िंदगी की या हमारी मतलब जो हमारा जो विजदान है, ज्ञान है, उसको कहाँ से जाके पकड़ने की कोशिश करता है, शायरी में, अदब में, या तख्लीकी रवैयों में। तो इसलिए नज़्म में बहुत बड़े-बड़े रवैये आए हैं। मजीद अमजद के हवाले से आप देखें, मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं कि वो चोटियों तक को वो देख रहा है, और वो कह रहा है कि ये जो है, ये हमारी दानिश से बड़ी दानिश है इनकी, कि ये जो सोचती हैं कि मैंने अपने सामान उठा के मैंने वहाँ तक अपने दिल तक कैसे पहुँचना है। ये जो सोचना है इस चोटी का, हमारी दानिश से बड़ी दानिश। इस तरह की चीज़ें मजीद अमजद के यहाँ आई हैं, राशिद के यहाँ देखें, फिर अमीरा जी के यहाँ, आफ्ताब इकबाल, अख्तर हुसैन जाफरी, और आप तो मुनीर नियाज़ी के यहाँ देखें, कैसी-कैसी सतहों को मस किया गया है। गज़ल में उतना बड़ा आर्ट नहीं आया। इसमें मेरा ये मतलब नहीं है कि गज़ल में आया नहीं है। मेरा कहने का, नज़्म के मुकाबले में गज़ल में कम बड़ा आर्ट आया। फिर देखिए, हमारे यहाँ नावल लिखे गए, इसमें कोई शक नहीं है। अज़ीज़ अहमद के नावल देखें, कुरतुल-ऐन हैदर के देखें, तारड़ साहब तक आप आएँ, और ये नौजवान जो लिख रहे हैं, आतिफ़ अलीम लिख रहे हैं, और आसिम भट्ट लिख रहे हैं, और काशिफ़ रज़ा लिख रहे हैं। अच्छा, इन नावलों तक आप आएँ तो आप अभी मैंने गुलमीना पढ़ा, मैं हैरान हुआ कि ऐसा खूबसूरत डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किया है ज़ैफ़ सैयद ने। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ लिखा नहीं जा रहा। मतलब ये है कि मजबूरी तौर पर हम ज़वाल का शिकार हैं। पूरा मुआशरा जो है तहज़ीबी हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से, मुआशी हवाले से कट ऑफ है दुनिया से, और डिक्लाइन का शिकार है। तो हमारे तख्लीकी रवैये भी शायद फिर उसमें हाईलाइट नहीं होते। तो लेकिन जो नाकत होता है, या जो अदब को समझने वाला है, वो
اسے بالکل اٹینٹو سے رہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کہاں کس سطح کا لکھا جا رہا ہے، اور اس کی ویلیو جو ہے اسے پتہ ہونی چاہیے. میرے خیال میں ہمارے یہاں لکھا جا رہا ہے. میں تو بہت پر امید ہوں آگے بھی انشاءاللہ. اچھا، اب آپ نے سلینگ زبان پر بھی کام کیا، اردو سلینگ لغت جو ہے وہ ترتیب دی. یہ سلینگ زبان ہے کیا؟ اچھا، یہ ایک بڑا دلچسپ سا موضوع ہے، آپ نے بحث چھیڑ لی ہے یہ والی. یہ سلینگ آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ غیر مستند زبان، عامیانہ زبان کہیں کہ نان اسٹینڈرڈ لینگویج. ابھی اسٹینڈرڈ یا مستند نہیں کہا جا رہا. اور زبان معاشرے، کیونکہ زبان تو بنائی معاشرے، بنتی معاشرے سے ہے، لیکن یہ ہے کہ معاشرہ پھر خاص لفظوں کو مستند کہتا ہے، خاص جارگن کو مستند کہنا شروع کر دیتا ہے، خاص ووکیبلری کو، خاص سینٹکس کو وہ مستند کہنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح ہمارے ہاں بہت سارے، لیکن زبان تو زبان ہوتی ہے. میں نے جب اس پہ غور کیا کہ ہمارے ایکسپریشنز کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سلینگ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو کبھی مانتے ہی نہیں اور کہتے ہی نہیں، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہماری ڈکشنوں میں شامل نہ ہوں یا ہم اس کو دیکھیں نا، بولیں. آپ جیسے انڈیا میں ناول ہے یا جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہاں پہ، رحمان عباس کا میں وہ ناول پڑھ رہا تھا، یا اس میں یا دوسرے جو وہ ہیں، وہ جو زبان بولی جا رہی ہوتی ہے اسی طرح کی ورڈنگ کریکٹر کے لحاظ سے وہ اس میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں سلینگ بھی شامل ہوتی ہے. جی، ادب کو یہ بالکل، ادب کے اندر یہ بالکل اس کو یہ ایج حاصل ہے کہ ادب میں سلینگ آتی ہے. انٹو نے تو پوری پوری گالیاں لکھی، اور لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کو مثلا شاعری جو ہے وہ بڑی وائٹ کالر جاب ہے نا، تو شاعری قبول نہیں کرتی سلینگ کو. تو مثلا یہ ماموں بنانا، یہ چونا لگانا، 2 نمبر، آپ اس طرح کے لفظ سنتے ہیں، پونڈی کرنا، یہ ہمارے ایکسپریشنز کو، ہماری زبان کے انر کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ کام ہونا چاہیے، اس پہ لکھا جانا چاہیے، اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہیے. ضائع ہو جاتے ہیں سلینگ جو ہیں، وہ کبھی فار ایور نہیں رہتے. وہ یا تو مستند زبان کا حصہ بن جاتے ہیں یا وہ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بڑی قومیں ہوتی ہیں یا زندہ زبانیں ہوتی ہیں، وہ اپنے زبان کے اوپر بڑا کام کرتی ہیں اور سلینگس کو وہ محفوظ کرتی جاتی ہیں. اچھا، ایک بڑی اچھی کتاب ہے مصطلحات ٹھگی، یہ مجھے نام بھول گیا مصنف کا، یہ اس کو بشیر احسن خان نے مرتب کیا ہے. تو یہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ جو ٹھگ تھے وہ کیا زبان استعمال کرتے تھے اور کیا کوڈز استعمال کرتے تھے. یہ سلینگ تو نہیں ہے، یہ کینٹ میں آئیں گے یہ لفظ. یہ خاص زبان جو ہوتی ہے، جو 2-4 لوگ سمجھتے ہیں یا خاص گروپ میں سمجھی جاتی ہے، لیکن انہوں نے وہ ساری محفوظ کر دی. اچھا، ایک ہماری یونیورسٹی میں ایک بچہ تھیسس کر رہا ہے، وہ ٹرانسجینڈر لینگویج کے اوپر، وہ بڑا خاصے کا تھیسس ہوگا. تو وہ ان کی زبان جو ہے ٹرانسجینڈر جو بولتے ہیں، انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں میں تو اس کے رابطے ہیں، اور وہ بڑی محنت سے اس کو مرتب کر رہا ہے، اور بڑا ایک ہائی پروفائل کام ہوگا انشاءاللہ. تو اس طرح یہ محفوظ کیے جانے چاہیے، اس پہ کام ہونا چاہیے، اس پہ بحث ہونی چاہیے، اور اسی طرح یہ اسٹینڈرڈ ورڈ بن جاتے ہیں. آپ کے یہاں بہت سارے، مثلا دم چھلا، میں آپ کو ایک لفظ بتاؤں، دم چھلا. اچھا، یہ میں اس کو سمجھتا رہا کہ یہ نان اسٹینڈرڈ ہے اور یہ ایسے ہی ہم اس کو بولتے ہیں. اچھا، میں نے اس کو کئی جگہ کتابوں میں بھی دیکھا، چھلا، یہ اس فلاں کا تم چھلا بنا ہوا ہے یہ. اچھا، میں نے پھر نور اللغات کھول کے دیکھی تو اس تم چھلا نور اللغات 1932 والے ایڈیشن میں یہ موجود ہے. تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ 1932 میں اسٹینڈرڈ ورڈ بن گیا تھا. اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے پڑھنے کے رجحان کو متاثر کیا ہے. آج کل تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا ہی زمانہ ہے، تو اس میں ادب سے اگر اس ریلیٹڈ ہے، لیکن میرا ماننا تو یہ ہے کہ اس نے پڑھنے کو متاثر نہیں کیا، میرا خیال چھپی ہوئی کتاب سے دوری پیدا کی ہے. کیونکہ آئندہ اب کا زمانہ اور آئندہ جو آنے والا زمانہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ ای بکس کی طرف جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ سوشل میڈیا پہ آپ پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں. جیسے آپ سائن بورڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ تحریریں لکھی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ وال چاکنگ دیکھتے ہیں، اخبارات میں ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کی. یہ بک ریڈنگ کلچر نہیں ہے. ریڈنگ، ہر چیز ریڈنگ نہیں ہوتی نا. ریڈنگ کو خاص معنوں میں لے رہا ہوں. وہ بک ریڈنگ جسے ہم کہتے ہیں، کوئی بیٹھ کے آپ
اترتے ہیں. جو کتاب کا ہم آپ لمس لیتے ہیں وہ جی اس کے ساتھ بیٹھ کے جو نہیں، کتاب کے علاوہ بھی جو کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ ایک بعض چیزیں ایسی متقاضی کرتی ہوتی ہیں اس میں کہ آپ اس کے اوپر ٹیبل ورک کریں، بیٹھیں اور رکیں، اور لیمپ کی روشنی میں اور ٹیبل ورک کرتے ہوئے آپ کچھ اخذ کریں، اور آپ پھر اپنا مکالمہ کریں اس کے ساتھ، اور چیزوں بہت سی اخذ کریں اور اس کو رد کریں. یا یہ تو فیس بک پہ یا اس طرح کی ریڈنگ پہ یا سائن بورڈ ریڈنگ پہ تو نہیں ہو سکتا، وہ جسٹ ایک ریڈنگ ہے. صحیح تو وہ صحیح ریڈنگ تو ہم کرتے رہتے ہیں، جو بھی جس کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھتا جائے گا، جو بھی چیز اس کے سامنے آ جائے گی تو وہ تو ریڈنگ نہیں ہے. میرے خیال میں متاثر ہوئی ہے، بہت شدید متاثر ہوئی ہے. میں یقین کریں تھارو آرٹیکلس کی طرف بڑی مشکل سے جاتا ہوں. مجھے فیس بک پہ میں بلاگنگ میں کرتا ہوں، لیکن میں یقین کریں دوسروں کے آرٹیکل پڑھنے میرے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں، اپنا آرٹیکل نہیں دوبارہ پڑھا جاتا. صحیح. تو جو ہی ہم کتاب پر آتے ہیں تو یقین کریں وہ ایک بڑی عجیب طرح کی سرشاری ہوتی ہے اس کو بیٹھ کے پڑھنا. اور لہٰذا اس کا میں نہیں سمجھتا کہ ای بک جو ہے متبادل ہو سکتا ہے کبھی. نہیں دیکھیے، جس طرح یہ جو الیکٹرانکس یا الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے، تو مستقبل تو میرا خیال ہے کہ اسی میں، کیونکہ عام بچہ جو ہے وہ کتاب کی طرف نہیں آ رہا، وہ نیٹ پہ پڑھ لیتا ہے، یا جو اگر اس کو لٹریچر جو ہے نیٹ پہ پراپرلی مل جائے تو وہ زیادہ پڑھنے کے قابل ہو سکتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو دیکھیں کہ جیسے آپ کی کتابیں ہیں، اگر یہ ای بک کے طور پر امیزون یا دوسری جگہ پہ دستیاب ہوں تو میرا خیال دنیا بھر میں جہاں پاکستانی یا اردو بولنے والے جو ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں جو پڑھنے میں شوق رکھتے ہیں، جہاں تک کتاب نہیں پہنچ پاتی چھپی ہوئی کتاب، ان کے لیے وہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے. اور جو ہمارا پڑھنے والا لکھنے والا جو ہے یہاں پر تو ایکسپینڈیچر کے علاوہ ادیب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس صورت میں ان کی آمدن کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے اگر ای بک کے طور پر مختلف اس پہ موجود ہو کتاب. جی بالکل، یہ ایک اس سے سہولت کے طور پر تو ہم لے سکتے ہیں، اسے ایک کلچر اور تہذیب کا کمپوننٹ نہیں لے سکتے میرے خیال میں. اس پہ ہم نے مذاکرہ کروایا تھا، ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے بحث کی ہے. 2017 میں نکات 14 جو ہے 14th ایشو نکات کا جو ہے اس پہ ہم نے بہت تفصیل سے اس پہ بحث کی ہے. اور کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ ریپلیس ہو جائے گا یہ کلچر سارے کا سارا. ایسا نہیں میرے خیال میں. میں نے ابتدائیہ پڑھا تھا تو میں نے اس کی مخالفت کی تھی. یہ ہمیں بظاہر لگ رہا ہے ایسے، اور ایسا اگر ہونا ہوتا تو یہ بہت دہائیاں ہو چکی ہیں کمپیوٹر کو آئے. 3 دہائیاں بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، یعنی 90s سے لے کے اب تک کتاب ریپلیس نہیں ہو پا رہی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ چلے ہمارے ہاں تو ابھی ہم پرانی نسل کے لوگ ہیں نا، تو ہم لوگ پچھلی کلچر سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن جو نئی نسل آ رہی ہے وہ دھڑا دھڑ کتابیں خرید رہی ہے، اور اتنی کتابیں بکتی ہیں وہاں پر، اور ایکول ان کی ریٹس ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے سروے کر کے ایکول پرچیزنگ ریٹس ہیں، یعنی وہ بھی لے لیتے ہیں. اور بس وہی والی سہولت کی بات ہے. سہولت تو یہ بہت اچھی ہے، خاص پر ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی کہ آپ کو ریسرچ کرنی ہو تو آپ کہاں سے ڈھونڈیں کتاب، کہاں جائیں، کہاں سے منگوائیں. ڈاک کے ذریعے آ رہی ہے، ایک پراپرٹی کسی کے پاس پکڑی ہوئی، اس نے میری کتاب میرے پاس، تو وہ چیز جو ہے وہ ختم ہوگی اس سے. لیکن کتاب کا بہرحال متبادل میرے خیال میں وہ میڈیکلی بھی. ہاں اب یہ اس لحاظ سے تو یہی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، آپ ایک اہم جریدے کے مدیر ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں آپ کے جو بطور شاعر آپ کی جو اہم ہے، آپ کی غزلیں منفرد ہیں، ان میں ایسی چمک ہے جو جدید ترین غزل کی نمائندگی کرتی. تو کس چیز نے آپ کو شاعری کی طرف راغب کیا، اور آپ نے شاعری کو ہی کیوں ذریعہ اظہار بنایا؟ یہ ویسے اب میں بھی کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی ایسا ماحول ملتا تو شاید میں فکشن کی طرف جاتا. میرا بہت دل کرتا ہے میں فکشن لکھوں، میں اپنے مزاج کے بہت قریب پاتا ہوں فکشن کو بھی. ظاہری بات ہے فکشن لکھنا کوئی آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو بہت جڑنا پڑتا ہے، اور آپ بہت مشکل سے آپ کو ایک پلاٹ تیار کر پاتے ہیں. بڑے ناول کی میں بات کر رہا ہوں. کہانی لکھنا تو چھوٹے موٹے ناول کی بڑا آسان ہے.
بنا بھی لیتے ہیں. تو یہ جو ابھی تو اس سلسلے میں 2-4 سوال اور پوچھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہ جو ہمارا سکیل سی گفتگو چل رہی ہے اس کے درمیان اگر آپ کوئی اپنا کلام جو ہے شیئر کریں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں شاعری کے بارے میں. اچھا چلے میں سنا دیتا ہوں. مٹی پہ اشک دیکھتا نیچے پڑے ہوئے. واہ. مٹی پہ اشک دیکھتا نیچے پڑے ہوئے، افسوس گھر کے فرش ہیں پکے پڑے ہوئے. واہ. مٹی پہ اشک دیکھتا نیچے پڑے ہوئے، افسوس گھر کے فرش ہیں پکے پڑے ہوئے. سورج کی ہم تلاش میں ناکام ہو گئے، سورج کی ہم تلاش میں ناکام ہو گئے، تھک کے تمام سائے ہیں آگے بڑھے. واہ. سورج کی ہم تلاش میں ناکام ہو گئے، تھک کے تمام سائے ہیں آگے پڑے ہوئے. دروازہ کوئی کھول کے جانے کہاں گیا، دروازہ کوئی کھول کے جانے کہاں گیا، کچھ پھول دیکھتا ہوں میں نیچے پڑے ہوئے. واہ واہ واہ. دروازہ کوئی کھول کے جانے کہاں گیا، کچھ پھول دیکھتا ہوں میں نیچے پڑے ہوئے. الحمدللہ روح پہ ایک زخم بھی نہیں، الحمدللہ آپ نے بہت خوب ماندہ ہے. ایک زخم بھی نہیں ہے جسم پر مگر میرے دھبے پڑے ہوئے. واہ واہ واہ. الحمدللہ روح پہ ایک زخم بھی نہیں ہے جسم پر مگر میرے دھبے پڑے ہوئے. بوڑھی تو آنکھیں ہوتی ہیں منظر کبھی نہیں، بوڑھی تو آنکھیں ہوتی ہیں منظر کبھی نہیں، صدیوں سے ویسے ہی ہیں نظارے پڑے ہوئے، صدیوں سے ویسے ہی ہیں نظارے پڑے ہوئے. ایک سمت کر رہا ہوں اشارہ میں دیر سے، ایک سمت کر رہا ہوں اشارہ میں دیر سے، ہیں اس جگہ پہ میرے نشانے پڑے ہوئے، ہیں اس جگہ پہ میرے نشانے پڑے ہوئے. دروازہ کوئی کھول کے جانے کہاں گیا، کچھ پھول دیکھتا ہوں میں نیچے پڑے ہوئے. ایک شعر جو آپ کو بہت پسند ہو اپنا آخر میں وہ سنا دیجیے. یہ جھانک لیتی ہے اندر سے آرزو خانہ، یہ جھانک لیتی ہے اندر سے آرزو خانہ، ہوا کا قد میری دیوار سے زیادہ ہے. واہ یہ واہ. جھانک لیتی ہے اندر سے آرزو خانہ، ہوا کا قد میری دیوار سے زیادہ ہے. اب آخر میں صرف ایک گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یہ مجید امجد کی جو آپ کی کتاب ہے تو اس میں آپ نے جو ترتیب دی ہے وہ خواجہ ذکریہ کی جو کتاب ہے اس میں سے کلیکشن ہے، اور آپ کا کوئی ایک مضمون ہے یا اس میں زیادہ مضامین ہیں؟ اچھا نہیں، یہ بہت ہی آپ نے اچھی بات پوچھ لی اور اس پہ کبھی بات نہیں ہوئی. ابھی یہ مارکیٹ بھی پوری طرح نہیں ہو سکی کتاب، انشاءاللہ یہ ہو جائے گی اسی مہینے. تو یہ میں نے اس کو شب رفتہ کے بعد جو مجید امجد کا کل کلام جو تھا ان کی زندگی میں شائع ہونے والی کتاب شب رفتہ، اس کے بعد یہ عبدالرشید نے، فہیم جوزی صاحب نے اور سعادت سعید صاحب نے، امجد اسلام امجد نے، ایک ٹیم تھی پوری پنجاب گورنمنٹ کے زیر نگرانی یہ کام کر رہی تھی. انہوں نے مجید امجد کے سارے رجسٹر دیکھ کے ایک بنایا تھا، کلیات بنایا تھا شب رفتہ کو نکال کے جو ان کی زندگی میں چلتی، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا شب رفتہ کے بعد. تو وہ میں نے صرف اس کو بیس بنایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رجسٹر جو ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ ذکریہ صاحب کہتے ہیں میرے پاس بھی نہیں ہے، تو ہم کس کو اوتھینٹک پھر مانیں، کس چیز کو کہ یہ کلام جو ہے یہ ہمارے پاس فائنل فارم. مجید امجد کی زندگی میں چھپنے والی صرف ایک کتاب تھی یا کچھ نظمیں تھی جو مختلف رسائل میں چھپی، ان کی تعداد وہ کتاب تھی جو ان کو خود بھی پسند نہیں آئی تھی، جو ہے شب رفتہ جو ہے. جی شب رفتہ، حالانکہ وہ بہت بڑی کتاب ہے اور ٹرننگ کتاب ثابت ہوئی بعد میں. اور وہ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس کو کتنا پہچان رہے تھے اس آدمی کو. انہوں نے 1966 میں شام اور سائے اپنی کتاب کا دیباچہ مجھے لکھوایا، وہ اس کی اہمیت سائے وال میں بیٹھے بھی جان رہا تھا مجھے. تو میں نے اس کو بنیاد بنایا ہے. البتہ میں نے جو فرق ہے یا کوئی تفاوت مجھے نظر آیا وہ میں نے آخر میں پورا بریف کمپیریزن دے دیا ہے. یہ خواجہ ذکریہ صاحب نے اس کو ایسے لکھا ہے، یہاں پر ایسے موجود. جو تھوڑا تھوڑا مجھے فرق نظر آیا وہ میں نے آخر میں وضاحت اس کی حواشی میں دے دی. میں نے اس کو انٹرو اس کا لکھا ہے، تفصیل سے میں نے اس پہ انٹرو بھی لکھا ہے. اچھا، پہلے میں اس کے اندر ایک جو
میں چونکہ میرا تعلق ساہیوال سے ہے، میں وہاں رہا ہوں، میں مجید امجد صاحب کے کو سنا بھی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے. اچھا. تو وہ اس میں بعض جو کتاب کے اندر وہ ہیں، اگر آپ ان کا انٹرویو جو پی ٹی وی میں سے نشر ہوا اگر اس کو سنیں تو بعض اشعار خاصے مختلف ہیں، اور وہ خود بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا ہوا ہے کہ میری تشفی نہیں ہوتی جب تک کہ میں کسی چیز کو مختلف دوبارہ نہ دیکھ لوں اور اس کو جو ہے کانٹ چھانٹ نہ کروں. تو انہوں نے بہت ساری کانٹ چھانٹ کی. ان جو چھپا ہوا شعر ہے اور جو انہوں نے خود پڑھا ہوا ہے اس میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو پھر ایک تحقیق کا سوال ہے نا باقاعدہ کہ ان کی فائنل فارم کو لیا جائے. یہ ہمارا تحقیق کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم کس ٹیکسٹ کو فائنل ٹیکسٹ یا مصنف کی منشا کا ٹیکسٹ ہم سمجھیں، تو ہم صرف اسی کو سمجھیں گے کہ جو مصنف نے فائنل فارم میں پیش کیا ہے جس پہ وہ متفق تھا کہ یہ ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ہم آپ کہیں کہ جی یہ والی رکھ لیں یہ نہ رکھیں. تو یہ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. ہم وہی ٹیکسٹ لیں گے آخری فائنل فارم میں. اگر مجید امجد نے اپنی کتاب چھپنے کے بعد شب رفتہ کے بعد بھی اس میں کوئی امینڈمنٹس کی ہیں تو وہ اس کے ثبوت ہونے چاہیے، ان کا رجسٹر ہونا چاہیے، وہ آرکائیو کا حصہ ہونا چاہیے. میں نے بار بار لکھا ہے ایگزیکٹلی وہ تو خیر وہ جو رہا اسی طرح رہا کہ وہ جو کمیٹی بنی تھی یا جن کے حوالے کیا گیا، وہ جاوید قریشی صاحب نے جن کے حوالے کیا، تو انہوں نے اس کو کمپائل کیا. وہ اپنی جگہ پہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن ایک چیز جو اس میں بڑی واضح ہے وہ یہ کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شعر جو انہوں نے خود اپنی زبان سے پڑھے، کیونکہ یہ انٹرویو جو ہے یہ ان کی آخری عمر کا انٹرویو ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، ان کو لیا جانا چاہیے. تو وہ لیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ جو انہوں نے اس انٹرویو میں جس طرح پڑھا ہے بالکل اسے لینا اس کو اس چاہیے، طرح لیا. بالکل اسے لینا چاہیے کہ جی آخر شکل میں یہ فارم ہمارے سامنے ہے، ریکارڈڈ بھی ہے، اور بالکل ہماری جو تحقیقی دلیل بھی اس پہ پوری اتر رہی ہے، وہ اسے لیا جانا چاہیے. لیکن اگر آپ رجسٹر گم کر دیں اور رجسٹر کسی کے پاس نہیں ہے اور ہے ہی نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ جی یہ میں نے اچھا اس میں پھر آپ نے کوئی اصول بھی نہیں بنائے. مثلا کئی نظموں کے عنوان ہیں، خواجہ زکریا صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے پہلی لائن لے دی ہے، تو چلیں ٹھیک ہے جی آپ نے عنوان نہیں بنایا. اچھا کئی نظموں کے آخری دور کی نظموں کے عنوان بھی ہیں، اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے عنوان دے دی ہیں اس کی. اگر آپ عنوان دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ اس کی کنسٹرکشن میں شامل ہو رہے ہیں، نظم کی تخلیقی کنسٹرکشن میں شامل ہو رہے ہیں، آپ اس کو عنوان دے ڈائریکٹ کر رہے ہیں اس نظم، تو وہ تو پھر میرے خیال میں ہم بالکل مشکوک ہو جاتا ہے. وہ تحقیقی روایت پہ پورا نہیں اترتا خواجہ صاحب کا یہ پورا تیار ہے. تو اس کو مرتب کیا جانا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ کیسے کیا جائے کیونکہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں ٹیکسٹ. صحیح. قاسم یعقوب بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ادبستان کے پروگرام کو وقت دیا، اس میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو بہت سی ایسی معلومات دیں جو ان کے لیے ان کے علم میں اضافے کا باعث ہے. ایک استاد کی حیثیت سے آپ کو اسی طرح کی ان کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ.